मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे घर वाले तीजे 40वें के कायल हैं, मगर वाहिद मैं नहीं हूँ, तो अगरचे मेरे ख़ानदान में से किसी की मैयत हो जाती है तो मैं क्या करूँ? मैयत का खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ? और इसका खाना खाना जायज़ है या नहीं? लोग सदका ज़कात के तौर पर भी खाना खिलाते हैं। आपके यहाँ जब किसी की मैयत हो जाए तो आप ताज़ियत के लिए जाएं। अगर आप सफ़र करके गए हैं, भूख लगी हुई है आपको और इस दौरान खाना आ जाए तो खा लें, आप खाने का टाइम हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ताज़ियत करें, 3 दुआएं दें उनको, आज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफ़र लिमय्यतिक। ये 3 दुआएं सही हदीस से साबित हैं। 3 अल्फाज कह दें कि अल्लाह इस गम पे आपके अजर को बढ़ा दे, और अहसन अज़ाअक, अल्लाह आपको सब्र की तौफ़ीक़ दे, और मैयत की मग़फ़िरत करे। ये अल्फाज कहें, थोड़ा हाथ रखा, तसल्ली दी और पतली गली से निकल लिए, बस। हाँ, खाने का टाइम था, भूख लग रही थी और सफ़र भी, घर भी करीब नहीं है। बाज़ दफ़ा हमारे रिश्तेदार का मलीर में इंतकाल हो गया, तो अब वहाँ मलीर में आदमी इतनी दूर जाए, भूख लग रही हो, फिर हम कफन दफन में भी थे, जनाजा पढ़ के दफन दे के आए, तो मुझे लग रहा था अगला जनाजा हमारा होगा अगर हमें खाना नहीं मिला। तो उन लोगों ने, कहीं अड़ोस पड़ोस वालों ने, जो भी मैयत के लवाहिकीन आए हुए थे, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो ये ज़रूरत है, इसका मैयत वाला खाना, ये खाना नहीं कहलाएगा। दूर से रिश्तेदार आए हुए होते हैं ना मैयत को दफनाने के लिए, तो मैयत के घर वालों को नहीं चाहिए, बल्कि अड़ोस पड़ोस वालों को चाहिए, इन दूर के रिश्तेदारों के लिए खाना पका दें। ये मैयत के इसाले सवाब वाला खाना नहीं होता, ये खाना होता है जो इतनी दूर से बेचारे आए हैं, उनका क्या जुर्म है? उन्होंने थोड़ी मारा है कि उनसे खाना छीन रहे हो आप, वो तो जिंदा है ना, उनको खिलाओ, ठीक है ना। वो एक भारी आदमी का इंतकाल हो गया तो कोई उसको कंधा ही नहीं दे रहा, वो बहुत बेचारा वजनी था, चारपाई इतनी भारी थी। तो अब वो मैयत का बेटा कहता है, यार कंधा तो, जिसको बोलता है वो कहता है हमने थोड़ी मारा है, हमने थोड़ी मारा है, जो हमसे हम कंधा दिलवा रहे हैं भाई। तो अब ये होता है कि वो बेचारे ताज़ियत के लिए आए, दूर दूर से, कहीं जा नहीं सकते, इतना बड़ा क्राउड, कहीं होटल में भी नहीं जा सकता, तो अड़ोस पड़ोस के ज़िम्मे है कि वो मैयत वालों के खाने का भी इंतज़ाम करें और उनके जो रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करें। तो ये इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये जो तीजे 40वें के नाम पे या मैयत के सवाब, ईसाले सवाब के नाम पे जो देंगे पक रही होती हैं, ये बिदअत है। इसलिए कि खाना पकाना, खाना खिलाना, ये खुशियों के मौके पे है, ये गमों के मौके पे नहीं है। कोई सेंस ही नहीं बनती इसकी। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं फिर सुना दूं, नए नए लोग आते हैं, पुराना वाक़या है। बहुत दफ़ा एक आदमी इसी तरह, उसने ये बिदअतें छोड़ दी, उसके अब्बा का इंतकाल हुआ। एक तो मेरा गला बहुत बैठ गया यार। उसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उसने कहा ना मैं तीजा करूँगा, ना मैं 40वां, मैं लोगों को खाना नहीं खिलाऊँगा। लोगों ने फ़ौरन कह दिया, वहाँ बड़ा मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, कोई फातिहा वातिहा दिलवा नहीं रहा है, मरदूद। इसको इतने ताने दिए, ये बेचारा शर्मिंदा हो गया कि यार चलो अब करता हूँ, खिलाता हूँ। तीजे पे इसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो जी आ जाओ भाई। सब लोग आ गए। इसको अफसोस था अपने बाप के मरने का, गम बहुत था इसको। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि लोगों को मुर्गा खिलाए। अब आपको पता है तीजे पे दाल वाल कोई नहीं खिलाता, पकते मुर्गे ही हैं। और अजीब बात है, तीजे 40वें का खाना मज़े का बहुत होता है। हम बचपन में खाते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा कर ली हमने, हमें उस वक्त क्या सही गलत का। हमारे घर में कभी नहीं हुए तीजे 40वें के खाने। हमारे वालिद साहब तो बहुत खिलाफ थे इन चीज़ों के। वालिद भी, दादी तो हमारी खाती नहीं थी मई मुर्दों के खाने। वो कहती पता नहीं ये लोगों के पेट में उतरते कैसे हैं मुर्दों के खाने। तो मज़ाहिर उलूम से ताल्लुक़ था ना, देवबंद का मदरसा और मज़ाहिर उलूम करीब करीब थे, तो उनमें ये असरात आए हुए थे कि तीजे 40वें ये खाने नहीं खाने हैं। खैर हम बच्चे थे, हम कूंडे भी फोड़े हैं हमने, अल्लाह माफ़ फरमाए। कूंडे होते हैं ना, कूंडे, वो भी फोड़े हैं। एक कूंडा मुझे याद भी है, जब मैं फोड़ रहा था, खाना खा रहा था, मैं कह रहा था ये क्या है, तो किसी ने कहा कूंडा है। हमें नहीं पता था होता क्या, हमने कहा खा लो, बड़े होकर तहकीक करेंगे कि क्या था ये। अच्छा खैर, तो उसने क्या किया, देग पकवा के लोगों को बिठा दिया।
مرغے بوٹیاں لوگوں نے ایک دم لیگ پیس نکالے اور قریب جیسے ہی لے کر گئے ہیں. اس نے کہا 1 منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ. اس نے کہا جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی تو کھائیں, لیکن کچھ شرم تو دلاؤ نا ان کو. اس نے کہا ایک دم اسٹاپ. سب رک گئے نا, یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رک گئے. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں غم سے مرا جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا, ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, غم سے میرے منہ میں خشک نوالا نہیں اتر رہا, اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کمبخت, تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے پرانا زمانہ تھا, لوگوں کو غیرت آ گئی. اب اگر آپ کہیں نا تم میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے نہیں آتی, بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوشت بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا, وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا, چھوڑے گا نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ, منہ کو لگام ہی نہیں ہے. روزے رکھو, روزوں کی عادت ڈالو, صحت بھی اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا. ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا کھا کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے, ہضم ہوگا. میں کل کسی کو کوئی میرے پاس نوجوان آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں, 4 شادیاں نا, سمجھتے پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ. کوئی ایسی ٹپس نہیں, نارمل کوئی پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم. لیکن بہرحال نالج تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حکیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے, دوستیاں تو سب سے ہی ہیں. تو کل ایک نوجوان آیا, کہنے لگے یار مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ یار, کوئی خاندانی سی. میں نے کہا 4 انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو. اس نے کہا 4 انڈے مفتی صاحب کون ہضم کرے گا؟ میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو 4 انڈے ہضم, ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا 4 انڈے, صبح 2 انڈے کھا لیے اور 2 رات کو کھا لیے ہاف بوائل, اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. کہہ رہے ہضم نہیں ہوتا. میں نے کہا ہضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا. سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں, ہر چیز کی ایک اللہ نے لمٹ رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل ہضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی, دیسی گھی ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو وہ کم کرو کھانا, پھر یہ دیکھو 4 انڈے ہضم ہو جائیں گے, بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا, یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے, سب کچھ ہے انڈے کے اندر. یہ جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو, اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں. اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے, کھاتے بھی انڈا گھوٹالا بنا کے, جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے, بچے ہی کچھ نہیں اس میں, گھوٹالے بنا کے نا انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھوٹالا لگا. اس لیے ہاف بوائل یا ہاف فرائی بھی ہلکا, بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو, تیل سے بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے چیزوں کا. تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے, غریب بھی کھا سکتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت قوت رکھی ہے. اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وہ فیٹ HDL ہے, اچھا والا کولیسٹرول ہے. پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ, تو انڈے کی زردی کھاؤ آپ, انڈے کھاؤ, زردی سفیدی دونوں چیزیں. پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ. لوگ فوراً کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے. جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام, جو خوراکیں بریانیاں اور نہاریاں, کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے, روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنائیں. آپ پھوڑنے کے لیے ایک ٹائم رکھیں, 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے, باقی کھانا ہی نہیں ہے. باقی نہیں زیادہ کھائیں, یہ بہت نقصان دہ کھانا زیادہ. روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں, بہت صحیح چلتا ہے آدمی. میں نے کل کھانا کھایا ہے 10 بجے, سمجھ رہے ہو, اور پھر ابھی تک نہیں کھایا. فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ سمجھ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے کل رات 10 بجے کھانا کھایا ہے,
اچھا کھایا پیٹ بھر کے, اس کے بعد اب تک سے کھانا نہیں کھایا اب تک. آپ کو پھر کیا کھایا, چل کیسے رہے ہو؟ ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خیال ہے 4-5 کھجوریں کھائی ہیں, اور لیمن اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پیا ہے. فٹ فاٹ ہوں کہ نہیں, کوئی مجھے ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی. 1-1.5 گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے 2 گھونٹ پی کے آیا ہوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی, رہنے دو, پھوڑو طبیعت سے. ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے, انتقال ہو جائے گا. انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے, موت کا تو اللہ ہی جب جانے, بیٹھے بیٹھے اچھا بھلے صحت مند لوگ مر جاتے ہیں. لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. پرسوں میں کسی دعوت میں تھا, میں نے طبیعت سے پھوڑا نا, تو انہوں نے کہا مصعب آپ تو بہت کھا رہے ہو. میں نے کہا 24 گھنٹے میں اب کھایا میں نے, اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا. کہہ رہا بہت کم کھایا. پھر تو آپ نے 24 گھنٹے تو نہیں, صبح ناشتہ کیا تھا میں نے, تو دوپہر نہیں کھایا تھا. تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ہضم, ورنہ آپ کھجوریں کھا کے دکھاؤ ہضم کہاں ہوتی ہیں. شہد بھی ہضم نہیں ہوتا, لوگ شہد کھاتے ہیں سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا. اب نہیں اچھی چیزیں ہضم ہوں گی آپ کو. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے, ڈرائی فروٹ, بادام, پستہ, یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں. اینٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں, دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں. لیکن اب بادام کس وقت کھائے؟ آپ نے صبح 2 پراٹھے کھا لیے, اب بادام کچھ نہیں, اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں, اخروٹ, بادام, پستے کس وقت کھائے گا؟ تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا. نہیں وہ کچھ میدا ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا, تو یہ نہیں ہوتا. پھر ایسے نہیں, پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام باتیں چھوڑ دو اس کی. تو وہ میرے پاس آئے گا, اس سے صحت کی چیزیں بتایا. میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں, کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا, کیونکہ پھر کسی کا تیجا آ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا, وہاں بریانی پھوڑ دی. پھر کسی کا 40واں آ رہا ہوگا, ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجا بھی آ رہا ہے اور 40واں بھی آ رہا ہے. پھر نئی میتیں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو تیجے 40 میں, پھر ادھر سے بریانی, ادھر سے کوفتے, ادھر سے فلانا, ادھر سے ڈمکانا, یہ آ گیا وہ آ گیا, ہوتے ہوتے بے دن. تو بادام پستوں کے لیے, انڈے کے لیے, ایک انڈا بھی تمہارے اگر ہضم ہو رہا ہے نا تو یہ معجزہ ہے بھائی. تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی, ٹھیک ہے نا, بہت ہی بہترین چیز ہے انڈا. اسی طرح یہ خشک میوے, بادام, پستے, اور یہ جو کاجو ماجو, یہ باقی چیزیں کم کرو, یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ, بہت فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ, وزن بھی نہیں بڑھے گا انسان. بات کیا چل رہی تھی کہاں, ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے, سنت ہے. اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے. حلیم کی دیگوں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر بارات کے کھانے, حالانکہ بارات کا کھانا نہیں, اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے, اتنے ربیع الاول کے حلوے, اتنے کچھ چل رہا ہے نا, اتنا کچھ چل رہا ہے. تو روزہ تو بیچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے. صرف سعودیہ میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو رواج ہی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, 3-4 دن تکلیف ہوتی ہے, پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی, ایک موٹا تازہ آدمی نا, وہ ہے بالکل اتنا بڑا, اس کو کہیں کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی. ابا کو آ کے خوشی خوشی کہتا ہے ابا میں مینیجر لگ گیا ہوں. ابا نے بولا تو اتنا سا منہ تو سنبھال نہیں سکتا, کنٹرول کر نہیں سکتا, 100 ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا. وہ ہر وقت کھاتا رہتا تھا. یہ بات وہ دل پہ لے گیا, تو اس نے منہ پہ کر لیا کنٹرول. جب منہ پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول. پھر دوسری تصویر دکھائی, ایسا ہینڈسم, تو بتایا کہ شوگر اس نے 10 سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے. ڈاکٹروں نے بتایا آپ کو تو شوگر ہونے والی تھی, اب 10 سال تک شوگر کا امکان. چشمہ اتر گیا, حیرت کی بات ہے, حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے, لیکن اس کا چشمہ اتر گیا, تو فٹ فاٹ ہو گیا. تو جب تک یہ جو منہ ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے, کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے, اور مذہب کے اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو. آپ کہو گے ہم کھا رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کھاؤ, مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو, مطلب 11ویں کا کھانا, 12ویں کا کھانا, تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا. ہمارے نبی نے کہا نہ 11ویں کا کھانا, نہ 12ویں کا کھانا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیمہ, اور دوسرا کھانا افطاری اور سحری. اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے روزہ, بس. تو فوکس آئندہ سے کس کو کرو گے؟ بولو, روزے کو.
تو اور جب کوئی تیجا کرواؤ تو پھر تیجا کرواؤ آپ, لیکن اس اسٹائل سے. لوگوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, دیگیں مرغیاں پکڑا دو, بولو ایک دم اسٹاپ, ایک بات کائنڈلی سن لیجیے گا. کیا بات ہے بھائی؟ دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تھوڑا سا رو بھی نا, شاید غیرت آ جائے. میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھا نوالا نہیں اتر رہا, میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا, اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے, قورمے پھوڑنے آئے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ بسم اللہ کیجیے نا, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, آئے نا کھانے کے لیے. غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو. غیرت نہیں ہوگی, جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے, پھر تو کھائیں گے.